फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस्सईर। सूरा शूरा की आयत नंबर 7 मैंने पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि फ़रीक़ुन फ़िल जन्नति व फ़रीक़ुन फ़िस्सईर, एक ग्रोह जन्नत में होगा और एक ग्रोह जहन्नम में होगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया है, उनको और उनके वालिदैन को और असातिज़ा कराम को और मस्जिद इंतज़ामिया को। अल्लाह इन बच्चों को हमारे सब के लिए सदका जारिया बनाए, वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। ये बहुत बड़ा एजाज़ होता है, ना सिर्फ वालिदैन के लिए, असातिज़ा के लिए, बल्कि जो इस मस्जिद के इंतज़ाम को संभाल रहे हैं, मस्जिद में इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये बच्चे देखें, 2 साल तक मुसलसल बच्चे ने कुरान पढ़ा है, मुसलसल, और सुबह से लेकर शाम तक पढ़ा है, और घर में जाकर भी पढ़ा, और मस्जिद में बैठकर पढ़ा है, घर में भी पढ़ा है। तो ये अंदाजा करें कि मुसलसल, ये एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, और कितने 20-25 बच्चे मुसलसल कुरान पढ़ रहे हैं, मुसलसल। और वालिदैन के लिए, असातिज़ा इकराम के लिए और इंतज़ाम करने वालों को मुसलसल कुरान पढ़ने का अजर व सवाब मिले। कितना बड़ा एहसास। हम गौर नहीं करते, सोचते नहीं है। इसका पता हमें मरने के बाद चलेगा कि जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इनाम मिलेगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। फिर दूसरे नंबर पर मेरे बेटे हाफिज अहमदुर रहमान, हाफिज तलहा रहमान, इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें मजीद इस्तिकामत अता फरमाए। और बाकी जो बच्चे मेरे हाफिज हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी इस्तिकामत अता फरमाए और मजीद दीन की खिदमत इनसे ले, कुरान के साथ इनका ताल्लुक और मजबूत बनाए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब को दीन का खादिम बनाए। असल जो काम है ना, दीन का काम है, और इसी की वैल्यू होगी आखिरत वाले दिन। तो मेरे भाइयों, हमें इस तरफ आना चाहिए, कुरान की तरफ आना चाहिए, कुरान के साथ जुड़ना चाहिए। ये जो रमजान है ना, इसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, और इसमें सबसे अहम काम कुरान की तिलावत है। कुरान पढ़ना, कुरान समझना, कुरान पर अमल करना, कुरान पर गौर व फिक्र करना, कुरान के पैगाम को आगे पहुंचाना। और ये तहैया कर लें कि हमने सिर्फ कुरान रमजान में नहीं पढ़ना, हमने पूरा साल कुरान पढ़ना है। कुरान सिर्फ रमजान के लिए नाज़िल नहीं हुआ। रमजान में तो आम रूटीन से हटकर ज्यादा पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पूरा रमजान जिब्रील अलैहिस्सलाम को सुनाते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते हर रोज। आम रूटीन से हटकर रमजान में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ना है। और बाज आइम्मा और मुहद्दिसीन और उलमा के बारे में आता है कि रमजानुल मुबारक में एक महीने में 60 मर्तबा कुरान पढ़ते। कितनी बार? रोजाना 2 बार कुरान खत्म करना। हम तो पूरे महीने में 1 बार भी नहीं खत्म करते, इल्ला माशा अल्लाह। हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, फौत हो गए हैं। वो हर 3 दिन बाद कुरान मुकम्मल, रमजान हो या गैर रमजान, उन्होंने 3 दिन में कुरान मुकम्मल कर। और अल्लाह ताला ने फिर बड़ी इज्जत से नवाजा। एक वक्त था कि गांव में कमजोर लोग थे, गरीब थे,
کم زمین تھی، آج ان کا بیٹا پوتا جو ہے مسلسل 4 مرتبہ MP بن چکا۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے سے نا اللہ دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ اس لیے قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے تعلق مضبوط بنائیں۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن ہم نے قرآن نہ پڑھا، کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کی ایک وقت ایسے ہوتا تھا، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے مسجد میں فجر کی نماز پڑھنی، اور فجر کے بعد مسجد کے اندر لائنیں لگی ہوتی تھی قرآن پڑھنے والی، سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے، سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے، سورہ کہف پڑھی جا رہی ہے جمعے والے دن، اور قرآن کی تلاوت آوازیں آ رہی ہوتی۔ اب ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، بمشکل فجر کی نماز پڑھنے اور پڑھتے ہی گھر کو واپس، مسجدوں کو تالے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن فجر کے بعد یہ لازم کر لیں کہ ہم نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد قرآن کی جو ہے نا ہماری دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ فرما رہے ہیں فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا۔ ہم سب نے مرنا ہے نا، ہم سب نے مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، مرنا ہے، اور مرنے کے بعد زندگی کا خاتمہ نہیں ہے کہ بندہ سمجھے کہ بس مر گئے اور ختم۔ مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ اٹھانا ہے، اور پھر اس زندگی میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دینی۔ اچھے عمل کیے ہوں گے تو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور اگر برے عمل کیے ہوں گے تو اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ تو آج کے اس درس کے اندر میں جہنم کے چند عذابوں کا ذکر کروں گا اور جنت کی چند ایک نعمتوں کا ذکر کروں گا، تاکہ ہمارے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق ہو اور جہنم سے بچنے کی ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں جہنم سے بچانے والے بن جائیں۔ سب سے پہلے جہنم کے چند ایک عذابوں کا ذکر۔ جہنم میں نا سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے نا، اس آگ سے جہنم کی آگ 69 درجے 69، کیونکہ آج اردو یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، ان کو کہنا 69، وہ کہتے ہیں جی انگریزی میں بتاؤ۔ 69 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے جہنم کی آگ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو جب دنیا میں بھیجا گیا نا تو 70 مرتبہ ٹھنڈا کر کے بھیجا۔ اندازہ کریں یہ دنیا کی آگ سے بھی 69 درجے زیادہ حرارت رکھتی ہے جہنم کی آگ۔ اس دنیا کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ جو آگ اس دنیا کی آگ سے بھی زیادہ حرارت رکھتی ہے وہ کیسے انسان برداشت کرے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی آگ کا درجہ حرارت 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہو تو جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ابھی گرمی آ رہی ہے نا، اللہ کا کرم اور رحمت دیکھیں کہ اس نے لوگوں نے سارے اپنے بستر بھی سنبھال دیے تھے، کپڑے بھی سنبھال دیے تھے، AC تک لگانے شروع کر دیے تھے، اللہ نے پھر کوٹیوں پر لے آیا کہ نہیں، رضائیاں لوگ نکال رہے ہیں پھر دوبارہ۔
گرمی آئے گی نا، گرمی 40 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہوتا ہے نا، تو لوگ اخبارات میں خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں اتنے لوگ گرمی کی شدت برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے مر گئے۔ اور جہنم کی آگ کا درجہ حرارت ایک محتاط اندازے کے مطابق 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ دنیا کی آگ جلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ جہنم کی آگ جلائے گی مگر زندگی کا خاتمہ نہیں کر، لا تبقی ولا تذر۔ سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی، نہ جان لے گی نہ جان چھوڑے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا جو ہر روز آپ نے وتر کی پہلی رکعت میں سنی، نہ جہنم کی آگ میں بندہ مرے گا نہ جیے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، موت نہیں آئے گی وہاں۔ ایسی وہ آگ اللہ نے بنائی ہے، جلائے گی ضرور، زندگی کا خاتمہ نہیں کرے گی۔ نارن حامیہ، بڑکتی ہوئی آگ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی، التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ وہ جو مرکز ہے جہاں سے انسان کی گندی سوچیں نکلتی ہیں، اس مرکز تک وہ آگ پہنچے گی۔ دنیا کی آگ جلا دیتی ہے، بندے کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے، دل پہ پہنچنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے۔ جہنم کی آگ اس مرکز، اس نیتوں کے مرکز تک پہنچے گی جہاں سے انسان غلط سوچیں سوچتا ہے، وہاں تک پہنچے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، وہ پھر جہنم ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے، جہنم میں جہنمیوں کو ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دیا جائے، اس میں نہ کوئی دروازہ نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی روشن دان۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ جب جہنم کی آگ کا تذکرہ کرتے تو آپ اس سے پناہ مانگتے تھے، جنت کا ذکر کرتے تو اللہ سے دعا کرتے اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحیح حدیث ہے الترغیب و ترہیب کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا یہ جو مسجد ہے نا، اس مسجد میں لو کان فی المسجد 100,000 او یزیدون، اس مسجد میں نا 1,00,000 یا 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ ہوں، 1,00,000 100,000 او یزیدون، 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ، 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ ہوں، اور ان میں ایک جہنمی ہو، ایک بندہ جہنم سے لایا گیا ہو، ثم تنفس رجل من اہل النار لاحرقہم، وہ جو جہنمی ہے نا، جہنم سے لایا ہوا ایک آدمی، وہ صرف سانس لے نا، سانس، صرف سانس لے، اس کی سانس میں اتنی گرمی اتنی حرارت ہوگی کہ اس کے سانس لینے کی وجہ سے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ سارے کے سارے جل کر مر جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ سانس جو ہے سب کو جلا کر راکھ بنا دے۔ جہنمی کا سانس، جہنم کی کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ سانس لے تو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ ختم ہو جائیں، سانس میں اتنی زیادہ حرارت اور گرمی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب سے ہلکا عذاب ایک شخص کو ہوگا اور اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، صرف آگ کی جوتیاں،
اور ان آگ کی جوتیوں کی وجہ سے اس کا جو دماغ ہے نا وہ اس طرح کھولے گا جس طرح چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا کھولتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی ایک شخص کو جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا نا، جہنم سے نکالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ اگر پوری دنیا کے خزانے، پوری دنیا میں جتنی بھی دولت میں نے بھیجی تھی، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، معدنیات، سب کچھ تیرے پاس ہو، اور تجھے یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ ہمیں دے دو، تمہیں جہنم کے اس عذاب سے نجات مل جائے گی، تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے آج تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، دنیا میں میں نے تجھ سے ایک ہی مطالبہ کیا تھا، وہ مطالبہ یہ تھا کہ میری عبادت کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، وہ تو کر کے نہیں آیا، دوبارہ پھر اسے جہنم میں ڈال دی۔ اللہ کا ایک ہی مطالبہ ہے، عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا۔ جہنم میں ایسی ایسی باتیں ہیں، ایسے ایسے عذاب ہیں۔ ایک سکھ میں پڑھ رہا تھا کتاب، سکھ قرآن مجید پڑھنے لگا ترجمے کے ساتھ، جب اس نے عذابوں کی آیات پڑھی چیخیں مار کے رو کر بھاگ گیا۔ ایسے عذاب ہیں جہنم کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم لو تعلمون ما عالم، جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم بھی جان لو نا جہنم کے بارے میں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تمہارا ہنسنا کم ہو جائے اور تم زیادہ رونا شروع کر دو، اور تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو اور جنگلوں میں چلے جاؤ اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے، جو میں جانتا ہوں جہنم کے بارے میں۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم دیکھے گی نا ان کو، کن کو؟ جن کو اس نے پکڑنا ہے، عذاب دینا ہے، تو وہ غصے سے چیخے گی، چلائے گی، جرجری لے گی، اور جب جہنم غصے سے چیخے گی، چلائے گی، پڑھتے نہیں ہم تفسیر ابن کثیر پڑھے، حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام مقرب فرشتے، انبیاء کرام، حتی ان ابراہیم لیجسو علی رکبتیہ فیقول ربی لا اسألک اليوم الا نفسی، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے ربی لا اسألک اليوم الا نفسی، اے میرے رب آج میں تجھ سے اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو وہ غصے سے چیخے گی، چلائے گی، اور اللہ اس کو لگامے ڈال دے گا، لگامے، اور جہنم کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا۔ 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر حشر کے میدان میں لائیں گے۔ اس وقت وہ چیخے گی، چلائے گی، اور وہ دن ایسا ہوگا اسے دیکھ کر انبیاء تک کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ میرے بھائیوں 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی بس، اور وہ جو زندگی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ اگر یہ زندگی میں آپ عیش کرتے رہے نا تو پھر ہمیشہ کی زندگی میں تباہی ہے، بربادی ہے، آگ ہے۔ اور کھانے کو ابھی چند دن پہلے میں جو ترجمے کی کلاس پڑھا رہا تھا
تو آیات آئی تھی نا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. کھانے کے لیے جہنمیوں کو پیزے نہیں ملیں گے، برگر اور شوارمے نہیں ملیں گے، مٹن اور چکن نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ زقوم، جہنم کی تہ میں اگنے والا ایک درخت ہے، وہ کھانے کو دیا جائے گا. اور جب وہ اس کو کھائیں گے نا، پیٹ کے اندر جوش مارے گا جس طرح گرم پانی جوش مارتا ہے، اور کل مہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ ہوگا زقوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زقوم کا ایک قطرہ جو جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا نا، اس کا ایک قطرہ اگر زمین پر گرا دیا جائے نا، ایک قطرہ، اس کائنات میں جتنی بھی جانداروں کی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اشیاء خورونوش، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے ایک قطرہ. فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُونُ طَعَامُهُ، اور جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ غساق، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا. میرے بھائیو، یہ عذاب ہیں. کن کے لیے عذاب؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ نماز کبھی پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، ہٹے کٹے جوان، ہٹے کٹے روزہ ہی نہیں رکھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجد کے ساتھ تعلق ہی نہیں بناتے. جہنم سے بچنا ہے نا، نماز پڑھنا پڑے گی. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے اور جہنم میں کیوں آئے ہو، کیا گناہ کرتے رہے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمیں سمجھایا جاتا تھا نماز پڑھیا کرو، لیکن اسی کہہ رہا پڑھ لیں گے جی، یہ بڑی عمر پئی ہے، پڑھ لیں گے. بے نمازی کا ٹھکانہ جہنم. اور نماز کن پر فرض ہے؟ کافروں مشرکوں پر کہ مسلمانوں پر؟ تو جہنم میں بے نمازی جہنم میں جائیں گے. اور اللہ رب العزت جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. اتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں آدھی کھجور، آدھی کھجور اللہ کی راہ میں دے کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. آدھی کھجور. اللہ تو چاہتے ہیں جہنم سے بچو، اور بچنا چاہتے ہیں نا. تو میں پھر ایک اعلان کرنے لگا ہوں. طاق رہا آتا ہے نا، لیلۃ القدر خیر من، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو اس رات میں آپ جو صدقہ کریں گے نا، گویا یہ صدقہ مسلسل 1000 مہینے بھی بندہ یہ کرتا رہے، اور ایک بندے نے لیلۃ القدر میں صدقہ کیا تو وہ یہ لیلۃ القدر میں صدقہ کرنے والے کے اجر کو نہیں پا سکتا. آپ جانتے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہے، پیغام چینل سنا ہے نا، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. توحید، ہم تو یہاں اپنے مسجد میں دعوت دے رہے ہیں نا، پیغام چینل پوری دنیا میں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، اور صحیح توحید کا پیغام اور صحیح قرآن و سنت عام لوگوں تک پہنچا رہا ہے. ان کا فون آیا تھا مجھے کہ آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آج ہی میں انشاءاللہ اپنی مسجد میں طاق رہا آتا ہے تو ابتدا میں کرتا ہوں 1000 روپیہ میری طرف سے، اور سب ساتھیوں نے اس میں حصہ ڈالنا. سب ساتھی جیب میں ہاتھ ڈالیں، اور نہ صرف مرد، خواتین بھی سن رہی ہیں، خواتین بھی اکٹھے کر کے یہ دیں، اس میں حصہ ڈالیں. یہ دیکھیں محترم قاری صاحب نے بھی 500 روپیہ حصہ ڈالا ہے. تو سب ساتھی اس میں حصہ ڈالیں، کوئی بھی بندہ خالی نہ جائے. یہ ہم مسجد بنانے کے لیے فوراً پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بندوں پر کام ہو رہا ہے. ایک بندہ آپ کے پیسوں سے، ایک بندہ
ایک بندہ آپ کے پیسوں سے نا وہ سیدھے راستے پر آ گیا تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے آپ کے. کر سکتے. جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائے. اگر آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں تو میں ادھر ہی ہوں، بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے پیسے ادھر ہی پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ. تو اب آتے ہیں تھوڑی سی نا کوئی عذاب سن کے آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے عذاب. اب آتے ہیں جنت کی بھی تھوڑی سیر کرائیں آپ تاکہ جنت حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. دیکھیں، ہم جس زندگی کی تلاش میں ہیں نا وہ دنیا میں نہیں مل سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بیماری نہ آئے، ہم چاہتے ہیں ہمیں بڑھاپا نہ آئے، ہم چاہتے ہیں ہمیں موت نہ آئے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی غم پریشانی دکھ تکلیف نہ آئے. چاہتے ہیں نا جی، ہر بندہ یہ چاہتا ہے. بندہ محنت کرتا ہے، کماتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسے بناتا ہے کہ میری زندگی میں سہولتیں ہوں، میرے بچوں کو سہولتیں ہوں. لیکن کوئی بھی بندہ بیماری سے بچے، کوئی بھی بندہ بڑھاپے سے بچے، کوئی بھی بندہ موت سے نہیں بچ سکتا. کوئی بھی بندہ حادثے سے، بیماری سے، تکلیف اور دکھ سے بچ. ایک جگہ ایسی ہے، ایک جگہ وہ جنت ہے جس میں نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی، نہ کوئی دکھ تکلیف اور پریشانی آئے گی. یہ میری بات نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا. اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا. اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. وَأَنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا. اب تم ہمیشہ خوش و خرم رہو گے، کبھی تمہیں کوئی غم پریشانی دکھ تکلیف نہیں آئے گی. یہ ہے جنت. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت عطا فرمائے. اے اللہ ہم سب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کا داخلہ نہ صرف ہمارا، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے نمازی بھائی بہنیں، اے اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ بھی میں دعا کرتا ہوں اے اللہ بغیر حساب کتاب کے عطا فرمائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ آج ہی اعلان کر سکتا ہے تاک رات میں یہ بندے بیٹھ کر میری باتیں سن رہے ہیں، میرے محبوب کی باتیں سن رہے ہیں، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما. انشاءاللہ ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں. آنا عند ظن عبدی بی. اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان پر ہوتا ہوں. میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھے گا میں اسے عطا کروں گا. ہمارا اپنے رب پر یقین ہے، گمان ہے، اچھا گمان ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا، ہمارے ساتھ ہمارے لیے جنت کا اعلان فرمائے گا انشاءاللہ. جنت میں پھل ہیں، جنت میں ہر قسم کے پھل. فَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ. یہ جو فاکہہ کا لفظ ہے نا، فواکہ اور فاکہہ، اس لفظ میں نا تلذذ کا مفہوم پایا جاتا ہے. یاد رکھیں جنت میں بھوک نہیں لگے گی، جنت میں پیاس نہیں لگے گی، نہ بھوک لگے گی نہ، کیونکہ یہ پریشانی کی علامتیں ہیں. تو پھر بندہ کیوں کھائے گا؟ لذت حاصل کرنے کے لیے، لذت کے لیے کھائے گا. اور اتنی لذیذ چیزیں ہیں وہاں پر، اتنے لذیذ پھل ہیں، اتنے لذیذ کھانے ہیں.
کہ بندہ کھاتا چلا جائے گا، کھاتا چلا جائے گا، ایک ہی نعمت سے اس کا جی نہیں اکتائے گا۔ ایک بندے کو کوئی چیز پسند ہو نا، گھر میں پکا ہو سالن، اس نے اپنی مرضی سے پکوایا ہو، پسندیدہ، ایک وقت کھائے گا، دوسرے وقت بھی کھا ہی لے گا، تیسری بار والدہ یا بیوی رکھے نا آگے، وہ کہتے ہیں ہور نہیں سالن ہے، بار بار 21 سالن، حالانکہ پسندیدہ سالن ہے، اس نے خود کہا ہے کہ پکاؤ۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، لیکن جنت میں 70 سال بھی آپ ایک ہی چیز کھاتے رہیں گے نا، 70 سال تک آپ کا جی نہیں اکتا، آواز آئے گی میرے بندے میری اور بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ اور پھر لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کوئی منع منائی، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ہر چیز وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، جو وہ چاہیں گے۔ آج کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہی آرڈر کر لیتے ہیں، فوڈ پانڈا کے میں سب کچھ گھر میں آ جاتا ہے، پیزے گھر میں آ رہے ہیں، شوارمے گھر میں آ رہے ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ خواجہ تسنیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک دن کہنے لگے کہ وہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی، بیٹا گیا کہ دیکھنے کے لیے، تو ان کا چھوٹا سا اس وقت پوتا تھا، وہ باہر پیزے والا کھڑا تھا، 1400 دیو جی پیزا لو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو نہیں آرڈر کیا، انہوں نے کہا آپ کے گھر سے یہ فون کیا ہے، تو وہ پوتے نے بتایا جی میں نے فون کر دیا، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، گھر بیٹھے آپ ہر چیز منگوا لیتے ہیں۔ تو جنت اس سے بھی بہتر، اس سے بھی بہتر، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی نا، دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے پیزا کھانا ہے، آرڈر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہ چیز آپ کے پاس آ گئی۔ آپ کوئی چیز پھل کھانے کو دل کیا، وہ پھل آپ کے قریب آ جائے گا، قطوفہا دانیہ، بالکل قریب، بیٹھے ہیں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، کھڑے ہیں کوئی سیڑھی لگا کر درخت پر چڑھنا نہیں پڑے گا، جس حالت میں بھی ہیں وہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو اتار لیں گے، اللہ اس کی جگہ فوراً نیا لگا دے، فوراً نیا۔ مالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ تھکتے نہیں نہ گئے؟ جب تھک جائیں بتا دینا۔ مالا عین رأت، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل میں تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا ان نعمتوں کے بارے میں۔ ہم اپنے علم کے مطابق ایک حد تک آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اصل پتہ جنت میں جا کر چلے گا، انسان حیران ہوگا کیسی نعمتیں ہیں۔ پھر جنت میں آپ کھائیں گے نا، 100 بندوں کا کھانا ایک وقت میں کھا جائیں گے، 100 بندوں کا، نہ پیشاب کی حاجت، نہ پخانے کی حاجت، نہ ناک سے پانی بہے گا، نہ تھوک آئے گی، گندگی کی کوئی چیز نہیں ہوگی جنت کے اندر۔ صحابہ کہنے لگے جو کھانا جائے گا کتنے، 100 بندے نے کھانا کھا لیا، جائے گا کہاں؟ فرمایا کہ پسینہ آئے گا، ڈکار آئے گا، ڈکار بھی کستوری کی خوشبو والا، ہمارے جیسے نہیں، اسی ڈکار مارنے کے پوری مسجد پہلی صاحب بیچاری پریشان ہو جاتی۔ علاج کروائیں اپنا، تکلیف نہیں دینی چاہیے، اپنے کسی بھی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرائیں۔ بعض بندہ ایسے وڈے وڈے ڈکار مار دینے کو بندہ حیران ہو جاتا ہے، ارے کی کر رہا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کیا کرے۔
تو ڈکار آئے گا اور کستوری کی خوشبو جیسا، پسینہ آئے گا کستوری کی خوشبو جیسا، اور کھانا ہضم۔ اور جنت، سب سے بڑا انعام کیا ہے جنت کا؟ سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دنیا کی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، کوئی کافر اور مشرک بھی اللہ کو دیکھ، لیکن جو جنت میں جائیں گے نا، جنت میں اللہ پھر انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ اے اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر۔ اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہم اپنے رب کو دیکھیں گے کیسے؟ فرمایا 14ویں رات کا چاند دیکھا ہے کبھی؟ درمیان میں بادل نہ ہو، تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت پریشانی ہوتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں۔ فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، اسی طرح تم جنت میں اپنے رب کو بھی دیکھو۔ اور جب جنتی رب کو دیکھیں گے نا، اللہ کا دیدار کریں گے، تو جنت کی نعمتیں کیسی، میں بتا رہا تھا نا کیسی عظیم نعمتیں ہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں جنتی بھول جائیں گے، ان کا دل کرے گا کہ بس رب ہمارے سامنے ہو اور ہم رب کو مسلسل دیکھتے رہیں۔ رب کو دیکھنے، اللہ کو دیکھنے میں جو لذت آئے گی نا، جنت کی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا۔ اور جب وہ رب کا دیدار کر کے اپنے گھروں کو واپس جائیں گے نا، تو آپ ان کی بیویاں حوریں دیکھ کر وہ کہیں گی آج تو تم پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ بتائے گا کہ میں اللہ کا دیدار کر کے آ رہا ہوں۔ چہرے خوبصورت ہو جائیں گے، خوبصورتیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور جنت میں جانے والا جو آخری جنتی ہے، آخری بات کر کے کام، پھر دعا بھی کرنی ہے، تانوں چائے شائے بھی پلانی ہے، منہ میٹھا بھی کرانا ہے، پریشان نہ ہونا، منہ میٹھا ہوئے گا انشاءاللہ، مٹھائی کا ڈھیر لگا ہے الحمدللہ۔ آخری جنتی جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے آخری بندے کو نکالا جائے گا، جس میں آپ جانتے ہیں، سنا ہوا ہے نا، ایمان والا توحید پرست، اللہ اسے جہنم میں رہنے، اس کے گناہوں کی سزا جب پوری ہو جائے گی نا، پھر اسے اللہ جہنم سے نکال دے۔ ایسا ہی آخری شخص جو توحید پرست جہنم میں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے۔ جہنم سے باہر نکلے گا نا، تو اسے نا ایک درخت نظر آئے گا، اس کا سایہ، اس کا پھل اور وہاں پانی، تو کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال تو دیا ہی ہے نا، مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، بڑا خوبصورت درخت ہے، بڑا بہترین سایہ ہے، اس کا پھل بڑا عمدہ لگ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا میرے ساتھ تو وعدہ کر کہ تو مجھ سے اس کے بعد کچھ اور نہیں مانگے گا تو میں تمہیں اس درخت کے نیچے بٹھا دیتا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ، وہ درخت تیرا ہوا، اس کا پھل تیرا ہوا، وہ وہاں جا کر بیٹھ جائے گا، وہاں اس کا پھل کھائے گا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، کچھ وقت گزرے گا، اسے ایک اس سے بھی بہتر درخت نظر آئے گا۔ انسان ہے نا، لالچی ہے نا، وہ کہے گا یا اللہ تیرا کیا بگڑے گا، اتھے بٹھا دیکھا۔ حدیث کے الفاظ، اللہ فرمائے گا اور تو نے ابھی وعدہ کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر کہہ رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ تو جانتا پاکستان نہیں ہے میں اپنی کولوں حدیث وچ نہیں کہ ساڈے صدر صاحب کہندے رہے سن جی کہ وعدہ کوئی قرآن و حدیث ہوتا، یہ وعدہ قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ نے وعدے کے بارے میں بھی پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔
منافق کی نشانیاں ہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے آئندہ کچھ نہیں مانگنا، وعدہ کر، کہے گا ٹھیک ہے. اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا. پھر وہاں سے نا اسے جنت نظر آئے گی، جنت اس کی نعمتیں ہیں. پھر وہ ڈرتے ڈرتے کہہ دے گا، یہ دیکھیں رب کتنا رحیم و کریم ہے. وہ کہے گا یا اللہ تیرا کیا بگڑے گا، جنت کے دروازے چ بٹھا دے، جنت کے دروازے میں بٹھا دے. اللہ فرمائے گا اچھا تو ایسا کر، جنت میں جا، اگر جنت میں کوئی جگہ ہے نا تو تجھے الاٹ کر دیتے. وہ کہے گا یا اللہ جنت ساری بھری ہوئی، جنت میں تو کوئی جگہ نہیں. اللہ فرمائے گا پھر دیکھ. پھر وہ کہے گا یا اللہ جنت تو ساری بھری ہوئی ہے، جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ فرمائے گا کیا تجھے دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کی سلطنت کے برابر جنت دے دیں؟ وہ آگے سے کیا کہے گا، رب العالمین ہو کے میرے نہ مذاق کر. حدیث کے اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے مسکرا رہے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا تو یہاں جب پہنچے نا تو خوب مسکرائے. تو لوگوں سے کہنے لگے تم نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ وہ کہنے لگے جی آپ بتائیں آپ کیوں مسکرائے؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ مسکرائے، تو آپ نے صحابہ سے کہا اور تم پوچھتے کیوں نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو اس لیے میں نے بھی پوچھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ وہ بندہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے. اللہ فرمائے گا میں مذاق نہیں کر رہا، جا دنیا میں جو سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کی سلطنت سے بھی 10 گنا بڑی سلطنت جنت میں نے تجھے عطا کی. یہ آخر میں جانے والا جنتی ہے. تو جو انبیاء کرام ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائیوں اس جنت کے حصول کے لیے سب کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہمارے یہ روزے رکھنا قبول فرمائے، قیام کرنا قبول فرمائے، صدقہ اور خیرات کرنا قبول فرمائے. تو سب دعا کریں. بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے. ہمارے ایک نمازی بھائی ہیں، ان کے والد صاحب عبد الجبار صاحب بیمار ہیں. اسی طرح ایک اور ہمارے اعتکاف میں بیٹھے ساتھی بتا رہے تھے کہ ان کی ایک عزیزہ ہیں سیما ان کا نام ہے غالباً، وہ ان کو کینسر ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی، باجی سیما ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح میری آنٹی اس بچے نے لکھا ہے خالدہ، ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سدرا کے لیے دعا کر دیں، بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے اہل و عیال میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقربا میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، عبد الجبار صاحب، باجی سیما صاحبہ اور اسی طرح آنٹی خالدہ، اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ میرے سسر حاجی نذیر صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ میری والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین، دوست احباب، رشتہ دار، اہل و عیال میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما.
اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ جہنم سے محفوظ فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جہنم کے عذابوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ نہ صرف ہمیں، اے اللہ ہمارے والدین کو، دوست احباب کو، عزیز و اقربا کو، اہل و عیال کو، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ بشری تقاضوں کے تحت جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہمارے روزے رکھنا قبول فرما، اے اللہ قیام کرنا قبول فرما، یا اللہ لیلۃ القدر کا قیام قبول فرما، اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرنا قبول فرما، اے اللہ جو تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمت قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اے اللہ ان کو نمازی بنا، اے اللہ ان کو نمازی بنا، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اے اللہ ہمارا اعتکاف کرنا قبول فرما، اے اللہ ہماری عورتوں میں سے جو عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں، مردوں میں سے جو مرد اعتکاف کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما، اے اللہ ان کا اعتکاف قبول فرما، اے اللہ جس طرح کا بھی کیا ہے قبول فرما، اے اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس سے درگزر فرما، اے اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کا قرضہ دور فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکات کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو دہشت گردی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں امن سکون اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ امن سکون اور سلامتی عطا فرما، اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ اسلام کا بول والا فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ اسرائیل اور امریکہ کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جو اسلام دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ اسلام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ ان کو شکست عطا فرما، اے اللہ ایمان والوں کو فتح عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔